बुलेटिन के आगाज में अहम खबर देंगे आपको। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुताल्लिक केस की समाअत। वज़ीर आज़म से कमालिया की तकरीर पर बात की है। अटॉर्नी जनरल ने ऐसा कहा। वज़ीर आज़म ने कमालिया तकरीर में सुप्रीम कोर्ट हमले के तनाजुर में बात की। वज़ीर आज़म ने कहा, अदलिया पर भरपूर एतमाद और यकीन है। सिंध हाउस हमले का क्या बना? चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया। मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए हैं। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की जानिब से जवाब दिया गया। दोनों अरकान असम्बली समेत तमाम मुल्ज़िमान गिरफ्तार होंगे। एडवोकेट जनरल की जानिब से यकीन दहानी कराई गई। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाउस हमला केस की रिपोर्ट कल दोबारा तलब कर ली है। आर्टिकल 63A में रुकनियत ख़त्म होने का लफ्ज़ है, नाअहली का नहीं। जस्टिस जमाल खान की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। जब नाअहली है ही नहीं तो बात ही ख़त्म हो गई। जस्टिस जमाल खान की जानिब से ऐसा कहा गया। क्या इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी करेगा कि इन्हिराफ हुआ है या नहीं? जस्टिस जमाल खान की जानिब से ये इस्तफसार किया गया। आर्टिकल 63A में किसी सबूत की ज़रूरत नहीं होती। जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से दौरान समाअत ये रिमार्क्स दिए गए। पार्टी सरबराह नाअहली का डिक्लेरेशन देगा। जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। वज़ीर आज़म से कमालिया की तकरीर पर बात की है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को ये बताया और ये भी बताया कि वज़ीर आज़म ने कमालिया तकरीर में सुप्रीम कोर्ट हमले के तनासुर में बात की। वज़ीर आज़म ने कहा कि अदलिया पर भरपूर एतमाद और यकीन है। सिंध हाउस हमले का क्या बना? चीफ जस्टिस की जानिब से इस्तफसार किया गया, जिस पर कहा गया कि मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, बताएगा आज की समाअत में क्या हुआ? जी बिल्कुल, जब समाअत शुरू हुई तो सिंध हाउस के पर हमले के हवाले से पूछा गया, जिस पर जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद है उनका ये कहना था कि इस्लामाबाद में जितने लोगों पर FIR दर्ज की गई थी उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उनकी जो है जमानत हो चुकी है। हम अब दोबारा उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उनको गिरफ्तार करके अदालत के अहकाम पर अमल कर रहा है। हम उसके बाद जो अटॉर्नी जनरल है उनसे ये कहा गया कि वो अपनी दलाइल जो है वो जारी रखे, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुनहरफ रुकन डिक्लेरेशन की पैरवी ना करने पर नाअहल होता है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस पर यह कहा कि हमने ताहयात नाअहली और नाअहल ना होने में तवाज़ुन रखना है। क्या कोई अपने बच्चों को कह सकता है कि तुम्हारे बाद में पार्टी से इन्हिराफ किया? अटॉर्नी जनरल ने इस पर कहा कि सेनेट इलेक्शन सदारती रेफरेंस के फैसले की वजह से आइंदा सेनेट इलेक्शन में वोट काबिल शनाख्त नहीं होगा। इस पर जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि क्या इस मामले पर इलेक्शन कमीशन ने कुछ किया है? चीफ जस्टिस अटॉर्नी जनरल ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने बताया कि आइंदा सेनेट इलेक्शन अदालती अहकाम के मुताबिक होंगे। बहुत शुक्रिया कमर, आपने अपडेट किया। वज़ीर आज़म इमरान खान से परवेज़ इलाही और मुनीस इलाही की मुलाकात हुई है। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पंजाब और वफाक में तहरीक अदम एतमाद पर भी गुफ्तगू हुई। तो वज़ीर आज़म इमरान खान से परवेज़ इलाही और मुनीस इलाही की मुलाकात हुई है। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि पंजाब और वफाक में तहरीक अदम एतमाद पर गुफ्तगू हुई है। और उस्मान बुज़दार की छुट्टी के बाद पंजाब में जोड़ तोड़ जारी है। परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाने के लिए हुकूमत मुतहर्रिक है। फवाद चौधरी और परवेज़ खटक का तरीन ग्रुप से राबिता ताउन की दरख्वास्त की गई है। हतमी मुशावरत के बाद लाए अमल का ऐलान करेंगे। ओन चौधरी की जानिब से ये जवाब दिया गया है। सियासी मंजरनामे पर बड़ी पेशरफ सामने आई है। मुस्लिम लीग नून का तरीन ग्रुप से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। ताउन तलब कर लिया गया है। अयाज सादिक, ख्वाजा साद और अताउल्लाह तारड़ ओन चौधरी से रब्ता कर रहे हैं। तरीन ग्रुप को ताउन पर तमाम ऑप्शंस पर बातचीत की पेशकश भी की गई है। तो मुस्लिम लीग नून का तरीन ग्रुप से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और ताउन मांग लिया गया है। मुस्लिम लीग काफ का अब्दुल अलीम खान के ग्रुप से राबिता हुआ। काफ लीग की अलीम खान ग्रुप के तर्जुमान सूबाई वजीर मियां खालिद महमूद से बातचीत हुई। तमाम दोस्तों से इस्लाह मशवरे के बाद जवाब देंगे। मियां खालिद महमूद की जानिब से यह कहा गया। मजीद कहते हैं कि अलीम खान ग्रुप के दोस्तों से राबते जारी हैं। सूबाई वजीर मियां खालिद महमूद ने यह कहा, चौधरी परवेज़ इलाही साहिब को अलीम खान ग्रुप का फैसला बता दिया जाएगा। यह भी कहा गया मियां खालिद महमूद की जानिब से। उधर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीपल पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। पीपल्स पार्टी और MQM क़यादत के दरमियान एक और मुलाकात तय पा चुकी है। फाइनल मुज़ाकरात में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और काबीना अरकान शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी और MQM में कानून साजिश समेत दीगर नुकात पर इत्तफाक हो चुका है। MQM ने बल्दियाती निज़ाम के मुआहदे के ड्राफ्ट में तब्दीली का मुतालबा किया था।
اور اب آپ کو بتائیں کہ گوادر سے رکن قومی اسمبلی اسلم بھوتانی کا آصف زرداری سے رابطہ ہوا ہے۔ ذرائع ایسا بتا رہے ہیں کہ آصف زرداری اور اسلم بھوتانی کے درمیان ملاقات طے ہو چکی ہے۔ اسلم بھوتانی کچھ دیر بعد آصف زرداری سے ملاقات کریں گے۔ اسلم بھوتانی کا پیپلز پارٹی کی حمایت کا اعلان متوقع ہے، تو اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ خبروں سے اور سرپرائز سے بھرپور دن ہے۔ گوادر سے رکن قومی اسمبلی اسلم بھوتانی کا آصف زرداری سے رابطہ ہوا ہے۔ آصف زرداری اور اسلم بھوتانی کے درمیان ملاقات طے ہو چکی ہے۔ جبکہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ سیاست میں جیت کر بھی ہار جاتے ہیں۔ چودھری برادران میں بغاوت کی خبریں غلط ہیں، کہا تھا کہ قافلے ایک ساتھ ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم کا فیصلہ بڑا فیصلہ کن ہوگا، ہمارے پاس بھی سیٹیں ہیں لیکن بلیک میل نہیں کرتے، عمران خان آخری گیند تک کھیلیں گے۔ شیخ رشید اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ کاف لیگ نے کل ایک بہت اچھا قدم کیا ہے، شجاعت بڑے بھائیوں جیسا ہے۔ سیاست میں بعض لوگ جیت کے بھی ہار جاتے ہیں اور بعض لوگ ہار کے بھی جیت جاتے ہیں۔ آخری بال تک عمران خان کھیلے گا، مقابلہ کرے گا اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اتحادیوں کے بارے میں نے کہا تھا کہ فواد چوہدری اور اسد عمر پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو لے چلتے ہیں۔ جو لاکھوں لوگ جلسہ گاہ پہنچے، جو لاکھوں لوگ اسلام آباد کی سڑکوں پر پھنسے رہے، اندر جانے کی جگہ کوئی نہیں تھی، اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں جو خیبر پختونخوا، سندھ، پنجاب سے جو قافلے آ رہے تھے، جو موٹر وے کے اوپر ہی پھنس گئے اور وہ بھی یہاں تک نہیں پہنچ سکے۔ تو اس دن واقعی میں نظر آیا کہ پوری قوم جو ہے وہ کپتان کی کال کے اوپر اپنے کپتان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ تو میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں قوم کا اور مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں۔ اس تقریر کے اندر جی وزیر اعظم نے ذکر کیا تھا ایک مراسلے کا، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ اس سے ظاہر ہے، صاف نظر آتا ہے کہ کوئی بین الاقوامی ہاتھ بھی، بیرونی ہاتھ بھی شامل ہیں، یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد لوگوں نے بڑے سوالات پوچھے کہ جی نہیں ہے، نہیں وہ ہے تو دکھائیں۔ تو یہ خاص طور پہ کچھ باتیں اسی سلسلے میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا اور ذرا میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اس کے اندر کیا ہے، اس مراسلے کے اندر اس کا کون سے کردار ہیں باہر بیٹھے ہوئے جو اس کے اندر شامل ہیں۔ لیکن سب سے پہلے اس بات کے اوپر آ جائیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آ کے خط ہمیں کیوں نہیں دے دیتے، ہمارے سامنے کیوں نہیں رکھ دیتے۔ دیکھیں یہ جو ہے قومی راز جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی سینسٹیو نیچر کے ہوتے ہیں، اور اس لیے بڑے واضح قوانین بھی اس کے لیے لکھے گئے ہیں کہ کون کس کے ساتھ یہ شیئر کیے جا سکتے ہیں، کس کے ساتھ نہیں کیے جا سکتے۔ لیکن وزیر اعظم نے آج یہ ضرور مجھے کہا ہے کہ کیونکہ ظاہر ہے وہ حقیقت ہے اور میں خود اس کو دیکھ چکا ہوں، میں خود اس کی گواہی دے سکتا ہوں کہ وہ حقیقت ہے۔ اگر کسی کو کوئی شک ہے تو ان کے ذہن میں ایک یہ بھی خیال آیا ہے کہ ہم یہ تیار ہیں، یعنی وزیر اعظم تیار ہیں کہ اگر چاہیں تو وہ سوچ رہے تھے کہ کس کے ساتھ ہم یہ شیئر کریں، کس کو دکھایا جائے تو جس کے اوپر قوم کو اعتبار ہوگا۔ تو ایک ذہن میں ان کو یہ آیا کہ اگر ہم یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو یہ دکھا دیں، ظاہر ہے ایک اعلیٰ ترین منصب ہے انصاف کا پاکستان کے اندر، اور وہ بھی ایک بہت بڑی ایک کرسی ہے، ایک بہت بڑا عہدہ ہے جس کی ساکھ ہے اس ملک کے اندر، اور جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کی ذاتی طور پر بھی ایک بڑی اچھی ریپوٹیشن ہے، بہت قابل احترام اور لوگ عزت کی نگاہ سے ان کو دیکھتے ہیں۔ تو وزیر اعظم نے کہا کہ یہ آج میں قوم کے سامنے ان کے بہاف پر یہ اعلان ضرور کروں کہ اگر اس کی ضرورت ہو اور اس سے لوگوں کی تسلی ہوتی ہے کہ واقعی میں کہ اس سے تصدیق کی جا سکتی ہے، تو کم سے کم وزیر اعظم تیار ہیں یہ مراسلہ جو ہے یہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے سامنے رکھنے کے لیے۔ اب ذرا سا موٹا ظاہر ہے کہ اجازت نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ کھل کے بات کر سکوں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی تھوڑا سا دہرا دیں کہ اس مراسلے کے اندر کیا لکھا ہوا ہے اور اس کی وہ حصہ جو عدم اعتماد سے جڑتا ہے، اس کی سب سے اہم باتیں کیا ہیں۔ اس کے اندر سب سے پہلی بات جو بہت قابل ذکر ہے اور بڑی غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ یہ مراسلے کی تاریخ جو ہے وہ عدم اعتماد تحریک پیش ہونے سے پہلے کی ہے۔ ابھی عدم اعتماد کی تحریک پیش نہیں ہوئی تھی
اور اس سے پہلے یہ مراسلہ آیا ہے. تو یہ بڑی ایک غور طلب بات ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوا کہ عدم اعتماد کی تحریک ہوئی تو اس کے بعد یہ مراسلہ بھیجا گیا. اور یہ اہم اس لیے ہے کہ اس مراسلے کے اندر براہ راست عدم اعتماد کی تحریک کا ذکر ہے. تو کوئی ابہام نہیں ہے اس کے اندر، اس کی تحریر کے اندر، کہ کس چیز کی بات کی جا رہی ہے. اور یہ دوبارہ میں دہرا دوں قوم پہ لکھا جا رہا ہے مراسلہ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہونے سے پہلے، اور اس کے اندر ذکر ہو رہا ہے، بڑا واضح ذکر ہو رہا ہے اس بات کا کہ عدم اعتماد کی تحریک آ رہی ہے. اور اس سے بھی زیادہ اہم، اس میں دو ٹوک الفاظ کے اندر یہ بھی لکھا جا رہا ہے کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہوتی، اگر عمران خان وزیر اعظم رہتے ہیں تو خوفناک اس کے نتائج آ سکتے ہیں. جس دھمکی کی بات کی وزیر اعظم نے، وہ براہ راست عدم اعتماد کی تحریک سے جوڑ کر وزیر اعظم عمران خان کا وزیر اعظم کے منصب پر بیٹھنے سے براہ راست جڑا ہوا یہ مراسلہ ہے جو بھیجا گیا. اب ظاہر ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کچھ قانونی بندشیں بھی ہوتی ہیں، تو جو شیئر کیا گیا ہے یہ مراسلہ وہ صرف جو اعلیٰ ترین سول ملٹری قیادت ہے صرف ان کے تک محدود رکھا گیا ہے. یہ کابینہ کے بھی زیادہ تر تقریباً تمام ہی آپ سمجھ لیں ممبرز، جس کچھ ہی ہیں جن کو پتا ہے اس مراسلے کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، باقی کسی کو بھی نہیں پتا. تو لیکن جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اگر لوگوں کی اس سے تسلی ہو سکتی ہے اور لوگوں کو اس بات پر یقین آ سکتا ہے کہ وہ مراسلہ رکھ دیا جائے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے سامنے، تو یہ بھی وہ کرنے کے لیے تیار ہے. اب اس سے یہ تو میں نے بتا دیا کہ اس مراسلے کے اندر جو بنیادی بات جو بات کی جا رہی ہے، وزیر اعظم نے جس بات کا ذکر کیا اور وہ براہ راست پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اندر جڑی ہوئی ہے. اس میں مراسلے میں جو باتیں کی گئی ہیں، جن چیزوں کا اظہار کیا گیا ہے، وہ اس میں براہ راست پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ذکر ہو رہا ہے. تو یہ بہت واضح ہے اس مراسلے سے کہ یہ جو پیغام بھیجا جا رہا ہے، یہ پیغام جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک سے جڑا ہوا، یعنی بیرونی ہاتھ اور عدم اعتماد کی تحریک آپس میں ملے ہوئے ہیں. یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، ان کا آپس میں رابطہ جو ہے وہ ہمیں واضح طور پہ نظر آتا ہے. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، نہ صرف اس لیے کہ اس میں واضح طور پر بات کی گئی ہے عدم اعتماد کی تحریک کی، اس میں کیا اچھا نتیجہ، کس نتیجے کو اچھا سمجھا جائے گا. یعنی اگر وزیر اعظم عمران خان وزیر اعظم نہیں رہیں گے تو وہ ایک اچھا نتیجہ ہوگا. اور سب سے اہم کہ یہ کہا جا رہا ہے عدم اعتماد کی تحریک پیش ہونے سے پہلے. اب اس کے اندر کردار کون کون ہیں، اس میں ایک کے اوپر تو کوئی شک ہی نہیں ہے، اور وہ نواز شریف ہے. وہ لندن بیٹھے میں، وہ باہر ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور وہ بھی وزیر اعظم جس دن چاہیں گے تو وہ تمام تفصیل بھی بتا دیں گے. زیادہ تر تو اس میں سے میڈیا کے اندر رپورٹ بھی ہوتی رہی ہیں کہ کس کس سے ملتے رہے ہیں وہ، اور جو وہ باتیں کرتے رہے ہیں. ظاہر ہے ان میں سے ایک کا نتیجہ جو ہے ہمیں یہاں پر عدم اعتماد کی تحریک کی صورت کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے. جو پی ڈی ایم کی سینئر لیڈرشپ ہے وہ بھی ظاہر ہے اس بات سے لا علم نہیں ہے. وہ جو کہتے رہے ہمارے ایم این اے سے جب بات چیت ہوتی تھی، میڈیا والوں کے ساتھ بات چیت ہوتی تھی، تو وہ جو کہتے تھے کہ سارے معاملات طے پا گئے ہیں، تو ظاہر ہے ان کو بھی پتا ہے کہ یہ اس کا کیا تعلق ہے اس مراسلے کے اندر جو لکھا ہوا ہے اس سے عدم اعتماد تحریک کا. اب اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو سوال پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلے تو اولین ظاہر ہے سب سے اہم تو یہ قوم کا ایک قومی مسئلہ ہے، ایک بہت بڑی ایک چیز سامنے آئی ہے جس کا تعلق پوری قوم سے. اور وزیر اعظم جو ہیں ہمارے، وہ عوام سے منتخب ہو کے آئے ہیں، وہ عوام کو جواب دے ہیں. ان کا زندگی کا جو مشن ہے وہ پاکستانی قوم کے لیے جدوجہد کرنا ہے. تو اس امانت کو وہ چاہتے تھے کہ پاکستانی عوام تک بھی پہنچائیں.
قیود و ضوابط کے اندر رہتے ہوئے جو قانون ان کے اوپر اطلاق کرتا ہے، تو وہ ظاہر ہے پوری چیز جو ہے وہ کھل کے سامنے نہیں بتا رہے، لیکن ان کے خیال کے اندر یہ ضروری تھا کہ پاکستانی قوم کو آگاہ کیا جائے کہ ہو کیا رہا ہے۔ اب پوری قوم کے لیے تو یہ پیغام تھا، لیکن خصوصی طور پر وہ ممبرز جو قومی اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ تحریک انصاف کے ممبرز ہوں، اس کے اندر ناراض کچھ اراکین ہیں وہ بھی ہیں، اپوزیشن کے ممبرز بھی جو ہیں، ہمارا ماننا یہ ہے کہ ان کی بہت بڑی تعداد، شاید ان میں سے تقریباً تمام جتنے بھی ہیں سوائے چند لوگوں کے، کسی کو بھی یہ نہیں معلوم کہ اس عدم اعتماد کی تحریک کے پیچھے اور کیا عناصر ملوث ہیں، اور ظاہر ہے یہ نہیں چاہیں گے جانتے بوجھتے ہوئے کہ ایک ایسے اقدام کا حصہ بنے جس سے ملک کے لیے خطرات پیدا ہوتے ہوں، جہاں پاکستان کی خودداری اور آزادی جو ہے اس کے اوپر کوئی حرف آئے۔ تو مجھے یقین ہے کہ یہ تمام حقائق سامنے آنے کے بعد جتنے بھی ممبر ہیں قومی اسمبلی کے، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوئے ہوں، وہ اس بات کے بارے میں سوچیں گے ضرور کہ کیا سوچتے سمجھتے جانتے بوجھتے ابھی تک تو وہ لا علمی کے اندر اس بات کا پتہ ہونے کے بغیر کہ اس کی بڑی پکچر کیا ہے اس کا حصہ ہیں، لیکن جب صورتحال سامنے آ گئی اور یہ صورتحال ہمیں نظر آ گئی کہ یہ کس طریقے سے یہ پورا کھیل بنایا گیا ہے، تو کیا وہ اس کا حصہ پھر بھی بننے کو تیار ہیں اور پاکستان کی آزادی اور خود مختاری کے اوپر جو حرف آئے گا، جو قدغن لگے گی، کیا یہ وہ اس کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں؟ اور امید یہ ہے، میں اپنے آپ زیادہ محب وطن نہیں سمجھتا، میرے خیال میں جو بھی اسمبلی کے اندر الیکٹ ہو کے آتا ہے وہ سب لوگ جو ہیں محب وطن ہوتے ہیں، یا اگر نہیں ہوں گے تو ان میں سے چند ہی ہوں گے ایسے جو نہ ہو، باقی بہت بڑی تعداد جو ہے اس میں محب وطن لوگوں پر مشتمل ہے، اور یقیناً وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ان حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ صرف ایک اس میں بات کر دوں کہ صرف ایک بات میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جو ایک تو جس طرح اسد عمر صاحب نے کہا، چیف جسٹس صاحب کے اوپر ہم یہ جوڈیشل فنکشن نہیں ہے ان کا، یہ ان کا ایک پاکستان کے بڑے ہونے کی حیثیت سے، جو وزیر اعظم صاحب نے اور آج جو ہماری میٹنگ ہوئی اس میں ہم نے سوچ بچار کی کہ کس کے ساتھ جو ہے یہ ایک اتنا کانٹینٹ جو ہے وہ شیئر کیا جا سکتا ہے، تو ہمارے ذہن میں آیا ہے کہ ہم چیف جسٹس صاحب سے ناٹ ایز اے جج آف سپریم کورٹ لیکن ایک پاکستان کے بڑے ہونے کی حیثیت سے ان کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ ہم شیئر کر بھی نہیں سکتے کیونکہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا اس میں آ جاتا ہے، تو کانٹینٹ آپ شیئر نہیں کر سکتے، تو اس کو وہ پڑھ لیں اور ان کو بھی ذرا ایک نتائج اور اس سے جڑے معاملات جو ہیں ایک تو ان کو اس چیز کا جو ہے وہ پتہ چل جائے۔ دوسری بات یہ ہے، دیکھیے جی، پاکستان کی ہسٹری میں کوئی پہلی بار یہ نہیں ہے، 1951 میں لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا، ہمارے سامنے ہے جو کچھ ہوا، پھر ہم نے دیکھا جس طرح وزیر اعظم صاحب نے اس دن جلسے میں کہا، جس طرح ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں ان کو پھانسی لگے، اور اس کے بعد پھر 88 میں آپ کے سامنے جب افغانستان کی صورتحال پلٹی تو جنرل ضیاء الحق کا طیارہ جو ہے وہ ہوا میں پھٹ گیا۔ اب یہ جو سارے ایک پاکستان کی ہسٹری ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ واقعہ ہونا، صرف یہ بات، یہ ہم سب، عمران خان کا جو اصل ایڈوانٹیج ہے پاکستان کو وہ یہ ہے کہ وہ اتنا دلیر آدمی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے چیزیں رکھتا ہے، وہ عوام کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ یہ پہلی بار تو نہیں ہوا پاکستان میں، پیچھے فیصلے جس طرح سے ہوئے ہیں وہ پاکستان کی اب ہسٹری کا پارٹ ہے، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پاکستان میں ایک ایسا لیڈر ہے جو اس وقت باہر کی کالیں نہیں لیتا، اس وقت پاکستان کا ایک ایسا لیڈر ہے جو پاکستان کے عوام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور یہی بات اس وقت اس کو اس کے نتائج کی، جو اس خط کے ذریعے ان نتائج سے آگاہ کیا گیا ہے کہ آپ کی جو سیاست ہے وہ آپ کو کدھر لے کے جائے گی۔ ہمارا کام یہ ہے سیاسی جماعت کی حیثیت سے پاکستان کے لوگوں کے سامنے حق اور سچ رکھنا، فیصلہ پاکستان کے لوگوں نے کرنا ہے، پاکستان کے جو لوگوں کے منتخب نمائندے ہیں انہوں نے کرنا۔ صاحب، آپ نے کافی ڈیٹیل سے چیزیں بتا دی، لیکن کیا اس خط کا تعلق وزیر اعظم عمران خان کے حالیہ دورہ روس سے بھی ہے؟ جڑتا ہے، کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب بڑا واضح طور پر اشارہ دے چکے تھے کہ ان کے دورے سے پہلے ایک اعلیٰ سطح رابطہ ہوا اور دورہ نہ کرنے کا کہا ہے۔
جی وہ تو جیسے شاہ صاحب نے بتایا تھا وہ تو بالکل تھی خواہش، لیکن میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ ہماری خارجہ پالیسی کے ساتھ براہ راست اس کا تعلق ہے، اس کے علاوہ مزید تفصیل جو ہے وہ اس میں نہیں جاؤں۔ سر کون سے ایسے کردار ہیں جو اس خط کے پیچھے ہیں پولیٹیکلی اپوزیشن کے اندر، ان کو نام نواز شریف؟ دیکھیں ہم نے تو کہا ہے جو اس کے اندر جو پرنسپل کیریکٹر ہیں اپوزیشن کی طرف سے وہ تو نواز شریف ہیں، وہ باہر بیٹھے ہوئے، ان کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، غیر ملکی ایجنسیوں کے ساتھ بھی ہوتی رہی ہیں، اور کن کن ممالک کے ایجنسیوں کے ساتھ ہوتی رہی ہے وہ بھی آپ کو سب پتہ ہے۔ تو بنیادی طور پہ تو اس کے اندر کردار ان کا ہے۔ یہ اس کے علاوہ جو ہے ظاہر ہے جو پی ڈی ایم کی جو سینئر لیڈرشپ ہے ان کو قائل کرنے کے لیے اور ان کو یہ اعتماد دینے کے لیے کہ یہ آپ عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئیں، یہ کامیاب ہوگی، میرے خیال میں وہ بڑا واضح ہے کہ، اور جس قسم کی وہ باتیں کرتے رہے ہیں وہ بڑا واضح ہے کہ وہ ان کو بھی اس کے بارے میں علم ہے۔ اس کے علاوہ یہ ظاہر ہے ایک ہم لوگ جو ہے مفروضے کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں، میرا مفروضہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں ممبران ان کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ ایک صرف عباس میں ایڈ کر دوں کہ عباس یہ دیکھیں جس طرح سے اسد صاحب نے پہلے کہا یہ نو کانفیڈنس آنے سے پہلے کا خط ہے، لیکن اس میں نو کانفیڈنس کی جو باتیں ہیں یا ڈیٹیلز ہیں یا مینشن ہے وہ کیا ہوا اس میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بھی نو کانفیڈنس کو پلان کر رہے تھے، اور میں اسی لیے اس وقت سب کو کہہ رہا تھا نواز شریف کو باہر نہ جانے دو، کیونکہ اس طرح کے لوگ جب باہر چلے جاتے ہیں وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایک اسٹوٹ بن جاتے ہیں، وہ ان کے اعلیٰ کار بن جاتے ہیں۔ سو جب آپ نے نواز شریف وہاں پہ بیٹھ کے وہاں پہ ان کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، جو بہت ساری رپورٹ بھی ہوئی ہیں جس میں ان کی اسرائیلی جو سفارتکار ہیں ان سے ملاقاتیں ہیں، باقی لوگوں سے ملاقاتیں ہیں، اس کے بعد یہ جو خط ہمیں آیا ہے اس میں نو کانفیڈنس سے پہلے آیا ہے لیکن نو کانفیڈنس کا ذکر ہے۔ یہ پرابلمٹک چیز ہے سارے کی ساری اس میں۔ اچھا سر، میرے سوال کے دو حصے ہیں۔ ایک تو وہ میڈیا کے لوگ جو اپوزیشن کی ترجمانی باقاعدہ کرتے رہے، انہوں نے وزیر اعظم کی اسپیچ کے فوراً بعد یہ کہا کہ ان کو بھی اس خط کا علم ہے اور کچھ نے ان کو ڈرامہ قرار دیا۔ ایک حصہ سر یہ ہے، اس پر واضح آپ کمنٹ کرتے ہیں۔ دوسرا صاحب کیا یہ ممکن ہے کہ پارلیمنٹ کے ان کیمرہ سیشن کے اندر ارکان جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے عدم اعتماد کے حوالے سے ان کے سامنے یہ خط رکھا جائے یا ان کو اس حوالے سے کوئی آگاہ کیا جائے، اس طرح کا کوئی پلان ہے؟ دیکھیں جو میڈیا کے جو 3 لوگوں نے جنہوں نے یہ خط لہرایا، میں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ ایک تو یہ جو ہمارے سو کالڈ سینئر بن گئے ہیں نا وی لاگر، ان کا ٹی وی پہ بھی اب ان کی ریٹنگ کوئی نہیں آتی، وہ اپنے اس پہ لگے رہتے ہیں ہر وقت وی لاگ کے اوپر ہی۔ ان کو میں نے کل بھی کہا تھا کہ خدا کے لیے جو نوجوان رپورٹرز ہیں نا ان کے ساتھ دوبارہ ذرا خود کو ریفریش کر لیں، خبر ویریفائی کیسے کرتے ہیں۔ ایک خط لہرا رہے ہیں جو یورپی یونین نے لکھا ہوا ہے، یورپی یونین کا لیٹر تو آلریڈی پبلک ہے، اس کی بات کرنے کی کیا جو ہے وہ تک بنتی ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور جعلی خط، ایک صحافی ہے انہوں نے جعلی خط جو ہے وہ شیئر کر دیا۔ یہ خط ابھی میڈیا کے پاس نہیں ہے، اور جو لوگ بھی اس خط کو دوسرے خطوں کو یہ خط کہہ کے پیش کر رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور میں تیسرا ان سے یہ کہوں گا دوبارہ کہ خدا کے لیے واپس آ جائیں اور نوجوان صحافیوں سے سیکھ لیں خبر ویریفائی کیسے کرتے ہیں۔ اچھا جہاں تک آپ کے سوال تھا اس خط، دیکھیں میں تو آپ کو بتا رہا ہوں نا، میں تو خود پڑھ چکا ہوں نا، سو مجھے تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے خود پڑھا ہوا ہے، ایک دفعہ سے زیادہ پڑھا ہوا ہے، اور اس کے جو سب سے اہم نکات ہیں ان کو بار بار پڑھا ہوا ہے۔ سو وہ حقیقت ضرور ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ میڈیا کے اندر تو وہ خط دور کی بات، وہ جو ہے وہ زیادہ تر کابینہ کے ممبرز نے بھی نہیں وہ دیکھا ہوا ہے، میرے خیال میں کوئی شاید 2 یا 3 ممبرز ہیں جنہوں نے دیکھا ہوا ہے۔ اچھا اس کے علاوہ جو اسی لیے اگر یہ ہم 342 لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو شاید وہ مناسب بات نہیں ہوگی، اس لیے وزیر اعظم نے سوچا، لیکن بات بہت بڑی ہے تو سوچ بچار یہی ہو رہی تھی کہ کس طریقے سے قوم کو یہ اعتماد دلایا جا سکتا ہے کہ نہیں واقعی میں یہ حقیقت ہے۔ تو ہم نے کہا کوئی ایسی سورس ہونی چاہیے جو غیر سیاسی ہو، جو بہت معتبر ہو، جس کے اوپر اعتبار کرتے ہوں لوگ۔ تو ہمارے نظام کے اندر جو سب سے زیادہ احترام کا جو عہدہ ہے وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کا، اسی لیے ریکمینڈ کیا۔ آخری سوال کلیئر کر دیں کہ سپریم کورٹ میں آپ ریڈی ہو گئے اس کو پیش کرنے کے لیے، اب آیا آپ اسے خود لے کر جائیں گے یا آپ ویٹ کریں گے کہ سپریم کورٹ آپ کو کہے گی کہ آپ لے کر؟ نہیں، ابھی جو ہے وہ یہ فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ اس کو فوری طور پہ لے جایا جائے۔ ابھی تو ایک ذہن میں ایک راستہ آیا ہے اور وہ قوم کے سامنے رکھا جا رہا ہے، دیکھیں اس کے آگے کیا ہوتا ہے۔ اگر ظاہر ہے سپریم کورٹ اگر مانگتی ہے کوئی ڈاکیومنٹ
تو وہ تو پھر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اسے شیئر کرنا. خط کہاں سے ہے, مراسلہ کہاں سے ہے, نہیں وہ ہم اس پہ بات ہی نہیں کریں گے نا, میں نے آپ کو پہلے بتا دیا, یہ نہیں بتائیں گے. یہ مراسلہ کسی پاکستانی فارن ڈپلومیٹ نے لکھا ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ آپ کے پاس اگر اتنے شواہد ہیں تو وفاقی حکومت کے پاس یہ اختیار ہے ان عناصر کے خلاف کارروائی کرنے کا, تو پھر آپ کارروائی کا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں پھر میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ ہم اس بات کا ذکر کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ یہ مراسلہ کہاں سے آیا اور کس نے بھیجا. جیسے ہم کہہ رہے ہیں, اگر ہمارے خیال میں جس طریقے سے احترام ہے سپریم کورٹ کا اور سب سے بڑا منصب وہاں پہ چیف جسٹس کا ہے, تو اس سے سب شکوک دور ہو سکتے ہیں. دوسرا پہلو آپ نے کیا کہا تھا؟ کارروائی کا اختیار. کارروائی کا اختیار, جی کارروائی کا اختیار جو ہے وہ وقت ضرورت کے اوپر انشاءاللہ تعالی وہ بھی ہوگا. اچھا صاحب, قومی سلامتی کے جو ادارے ہیں کیا وہ اس خط کے حوالے سے آگاہ ہیں؟ اگر وہ آگاہ ہیں تو پھر بھی وہ نیوٹرل کیوں ہو؟ نہیں دیکھیں, یہ تو ان کا کام ہی نہیں ہے نا کہ نیوٹرل یا نان نیوٹرل ہونا. سنتے رہنا یار. یہ تو ان کا کام نہیں ہے کہ سیاسی طور پہ کسی چیز کے اندر انوالو ہونا. ہاں قومی سلامتی کی ذمہ داری وہ بالکل شیئر کرتے ہیں, اس میں بھی اولین ذمہ داری تو حکومت کی ہوتی ہے, لیکن قومی سلامتی کے اندر ایک ان کا بہت بڑا کردار ہے. اور مجھے یقین ہے کہ جو بھی اس کے لیے قومی سلامتی کے لیے اگر کوئی ایکشنز لینے کی ضرورت ہوگی تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فوج مکمل طور پر وہ کرے گی. جی اویس کر لو, جلدی کرنا. اچھا سر یہ بتائیں کہ ایم کیو ایم کو یہ سوال ہے, اس کے لیے متعلقہ نہیں ہے. وفاقی وزراء فواد چودھری اور اسد عمر نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے تقریر میں مراسلے کا ذکر کیا ہے. مراسلے میں براہ راست عدم اعتماد کا ذکر کیا گیا. بھیجا گیا مراسلہ وزیر اعظم کے منصب سے براہ راست جڑا ہے. انہوں نے کہا کہ کسی کو شک ہے تو وزیر اعظم مراسلہ چیف جسٹس کو دکھا سکتے ہیں. دھمکی آمیز خط حقیقت ہے, میں اسے دیکھ چکا ہوں. اسد عمر کی جانب سے کہا گیا مراسلے میں تحریر ہے, عدم اعتماد ناکام ہوئی تو نتائج خطرناک ہوں گے. مراسلے میں کی گئی باتیں ملکی خارجہ پالیسی سے جڑی ہیں. مراسلہ اعلیٰ ترین سول ملٹری شخصیات سے شیئر کیا گیا ہے. مراسلے کے مطابق عمران